बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी पाकिस्तान में मनाया जाता है यौम यकजहती कश्मीर। और इस दिन को मनाने का मकसद इसलिए भी अहम है कि हम कश्मीरी आवाम के साथ अपनी यकजहती शो करें। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद जब कश्मीर की हैसियत को चेंज कर दिया गया और भारत ने अपने गाज़बाना कब्ज़े को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश की और दुनिया भी इस पर खामोश तमाशाई बनी बैठी रही और आज भी ऐसा ही है। एक चीज़ जो तब्दील हुई वो ये हुई कि ये जो पोस्ट बुनियानुल मरसूस और मार्का हक पाकिस्तान की बात दुनिया में सुनी जा रही है और पाकिस्तान ने उस जंग के दौरान इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अपनी जगह मौजूद थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आज भी नहीं हो रहा। लेकिन अब यह है कि इस मसले पर फिर भी पाकिस्तान जब आवाज़ उठाता है तो जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार वहाँ पर कश्मीर में गर्म है, उस पर यह है कि फिर भी दुनिया किसी हद तक सुनती है। अब उस पर अमल कितना होना है, करारदादों पर किस तरह अमल होगा, किस तरह से कश्मीर की हैसियत को दोबारा चेंज किया जाएगा, किस तरीके से कश्मीर से जुड़ा जो पानी का मसला है उस पर पाकिस्तान की बात की सुनवाई होगी। ज़ाहिर है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इस पर काम होना ज़रूरी है। प्लस कश्मीरी आवाम की बेहद कुर्बानियाँ हैं और आप ये देखें कि उनको किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपने अंदर कोई सकत रखती है, अगर अक़वाम आलम का कोई ज़मीर बाकी है जिसको पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम झंझोड़ कर थक चुके हैं, तो इस मामले पर लाजमी तौर पर बात होनी चाहिए और इस मसले को हल होना चाहिए और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, पाकिस्तान में सियासी मामला किस नहज पे जा रहे हैं। फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में 8 फरवरी की एक कॉल है जिसके ऊपर होना है एहतजाज, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन लग ये रहा है कि ये अपनी मदद आपके तहत एहतजाज होगा। अपनी मदद आपके तहत कैसे, ये बात आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अपनी मदद आपके तहत इस तरह से कि वैसे तो एहतजाज होता है जिसके अंदर जो लीडर्स होते हैं, मुख्तलिफ टीयर्स के लीडरशिप होती है, वो कारकुनान को मोटिवेट करती है, उनको मुतहरिक करती है कि आपने फ़लाँ दिन को बाहर निकलना है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि कारकुनान पर खुद से छोड़ दिया गया है कि जिसको खान साहब से मोहब्बत और अकीदत है तो वो फ़लाँ दिन निकल जाए या फिर शटर डाउन होगा। अब मसला ये है कि 8 फरवरी का दिन है एतवार का, अब वैसे ही उस दिन शटर डाउन होगा। पंजाब में तो आपने देख लिया होगा कि जो माहौल है वो बसंत की सेलिब्रेशन चल रही हैं, तो बाकी सूबों में क्या सिचुएशन होगी ये हम ज़रूर जानेंगे। ऐसे में जो इशारे मिल रहे हैं उससे लग ये रहा है कि एहतजाज का किसी का कोई इरादा या मूड नहीं है। चीज़ें बेहतर हैं, उसको हम सराहते हैं। एक चीज़ तो ये हुई, वज़ीर आज़म साहब से वज़ीर आला की मुलाकात, और इसमें किसी ने इस मुलाकात के लिए एक दूसरे से मिन्नतें तरले नहीं किए, नंबर 1। नंबर 2, आपको तिरा वाला वाक़या याद होगा कि वहाँ पर 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किए गए फैसिलिटेशन की, लेकिन बाद में उस चीज़ से मुकर भी रहे। तीसरी चीज़ यह है कि वज़ीर ख़जाना से मुज़म्मिल असलम साहब की मुलाकात, यानी कि चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ रही हैं। चौथी चीज़ ये है कि एपेक्स कमेटी का इजलास, जिस बारे में हम बारहा ये बात करते थे कि अगर ये दहशत गर्दी का मसला हमने हल करना है तो इसमें क्यों नहीं एक जो फोरम मौजूद है जो कि वज़ीर आला की सरबराही में काम करता है, जिसमें कोर कमांडर समेत आपके सूबाई वज़रा मौजूद होते हैं, आला फौजी हुकाम मौजूद होते हैं, और वहाँ पर दहशत गर्दी के मसले को या जो चैलेंजेस हैं, बीइंग द फ्रंट लाइन प्रोविंस के सबसे ज़्यादा चैलेंजेस के भी कोई हैं, तो वहाँ पर डिस्कस होते हैं। तो फाइनली उसका इजलास हुआ। तो ये इशारे क्या बता रहे हैं? अगर प्रोटेस्ट होता, सारी चीज़ें होती तो उसके अंदर जाहिर है कि जिस बुनियाद पर सुहेल आफरीदी साहब कहते थे कि मुझे तो इसी मकसद के लिए लाया गया है ताकि मैं लोगों को मुतहरिक करूं, तो अब अगर फाइनली वो ऐसा काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के, रियासत के और सूबे के मुफाद में है, तो इससे क्या इशारे मिलते हैं, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब सिलसिला ये है कि सिंध में एहतजाज किस तरह का होगा, ये भी हमने सुना कि वहाँ पर कुछ नज़रबंदियाँ भी हुई, सिलसिला हुआ, सिंध हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट्स भी कुछ सामने आ रहे हैं। तो मुराद अली शाह साहब इस बाबत में क्या कहते हैं, वज़ीर आला हैं, सुनिए जरा। हम किसी भी इशारा को लोगों की कन्वीनियंस पहले देखेंगे। एहतजाज करना है तो बहुत मकामात हैं एहतजाज करने के लिए। जमहूरी मुल्क में एहतजाज का हक हर एक को होता है, लेकिन उस एहतजाज में लोगों को तकलीफ में डालना मेरे ख्याल इंसानियत के खिलाफ है। उस पर सियासी जमातों को या किसी भी फिरके को इस इवेंट में ये जरूर देखना चाहिए कि हम लोगों को तकलीफ में न डालें। चलें जी, अब बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। शफी जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम बैठक थी और वो 8 फरवरी को मामले को लेकर थी, हंगामी इजलास था, बल्कि
تو معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ شفیع جان آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کل ہمیں جوائن نہیں کر سکے تھے, آج فائنلی انہوں نے جوائن کیا. ساتھ ہی ساتھ عمران اسماعیل صاحب ہیں, سابق گورنر سندھ ہیں, اور ایک مذاکراتی عمل جو چل رہا تھا اب سے کچھ دن پہلے, اس کے اندر بڑے وہ متحرک تھے. قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے, ان سے بھی ذرا ہم بات کریں گے کہ سندھ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنے دینا ہے, اگر کسی نوعیت کا ہوا کسی طرز کا تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جناب شفیع جان صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بھائی کوئی ہنگامی اجلاس تھا, آپ بھی ظاہر ہے کہ اس میں شریک رہے ہوں گے, کیا اجلاس ختم ہو گیا, کیا طے پایا, کچھ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ سب سے پہلے ستی صاحب آپ کا شکریہ. اجلاس ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور میں آپ کو کے پی ہاؤس سے ہی جوائن کر رہا ہوں. جی ابھی بیرسٹر گوہر صاحب اجلاس سے اس وقت اپنی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد پارٹی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب بات کریں گے. اپوزیشن لیڈر ہمارے جو سینٹ کے ہیں, جو قومی اسمبلی کے ہیں, جو پنجاب اسمبلی کے ہیں, خیبر پختونخوا سے پارلیمنٹیرین آئی ہوئے ہیں, کیبنٹ آئی ہوئی ہے, پنجاب سے پارلیمنٹیرین آئی ہوئے ہیں, سندھ سے پارلیمنٹیرین نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب خطاب کریں گے اور اجلاس ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے تک جاری رہے گی. اوکے, لیکن کچھ اندازہ ہے, کچھ آئیڈیا ہے؟ کل بھی ایک اہم نوعیت کی میٹنگ تھی جس کی بنا پر آپ شریک نہیں ہو سکے تھے. کچھ طے پا رہا ہے کہ کسی احتجاج کی طرف آپ جا رہے ہیں, لوگوں کو کیا موٹیویٹ کر پائیں گے اتنے کم وقت میں, یا پھر شٹر ڈاؤن کا اتوار کے دن کچھ پلان ہے, سوچ کیا ہے آپ کی اس وقت؟ دیکھیں 8 فروری کا جو ہمارا احتجاج ہے وہ تو انٹیکٹ ہے. شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیہ جام ہوگا, اور اس کے لیے ایک حکمت عملی جو ہے وہ ابھی طے بھی ہو رہی ہے. کچھ چیزوں پہ ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے اس پہ آج اجلاس میں بات چیت ہوئی, اور اس پہ چیزوں کو ہم مزید ریفائن کر رہے ہیں. نیکسٹ 2 سے 3 گھنٹے میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی, ساری قوم کے سامنے آ جائیں گی. 8 فروری کا جو احتجاج ہے, جس طریقے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو کال کیا ہوا ہے, اس کو تحریک انصاف کمپلیٹلی بیک کرے گی. شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیہ جام ہوگا چاروں صوبوں میں. 8 فروری کو اس ناجائز حکومت کے جو 2 سال پورے ہو رہے ہیں اس کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا. شفیع جان, if I may ask, وہ تو دن ہی اتوار کا ہے. ویسے نارملی ہم یہی پریکٹس دیکھتے ہیں کہ اس دن ویسے ہی دکانیں بند ہوتی ہیں, تو وہ جو دکانیں بند ہوں گی اس پہ آپ لوگ کریڈٹ لیں گے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہیں؟ دیکھیں اب یہ تو 8 فروری اتوار کے نہیں, 8 فروری اتوار کے دن آ رہا ہے. یہ ہم نے کوئی پہلے سے سیٹنگ تو نہیں کی تھی, ہم نے تو 8 فروری کی ڈیٹ دی تھی. 8 فروری کو 2024 کو جس طریقے سے 17 سیٹوں کی جماعت کو پاکستان کی حکومت دی گئی اور لوگوں نے ووٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کر لیا تھا, لیکن بدقسمتی سے آپ نے اس شخص کو وزیر اعظم ہاؤس لانے کے بجائے ناحق کیسوں میں اڈیالہ بند کیا ہوا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو پورا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا. شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیہ جام ہوگا, ریلیز ہوں گی, اور ہر شہر میں, ہر قصبے میں احتجاج ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب, کے پی کے معاملات آپ ظاہر ہے دیکھتے ہیں وزیر اعظم کی طرف سے, اور ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا صوبہ بھی ہے, ویسے تو پورا پاکستان سب کا ہے. کیا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کو؟ ہم تو, میں نے جو ابتدائیے میں باتیں بیان کی تھیں, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس فائنلی ہو گیا, وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو گئی, وزیر خزانہ سے مزمل اسلم کی ملاقات ہو گئی, پھر وہ پچھلے 13 والا واقعہ, تو انڈیکیٹر تو کچھ اور ہمیں دکھا رہے تھے, لیکن شفیع جان صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں اشفاق, ان کا تو یہ تو ہمیشہ آپ کو تاثر وہی دیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے, لیکن جہاں تک میں نے رابطہ کیا راول پنڈی میں کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہونے لگا. جو بازار بند ہوتے ہیں وہ ویسے بھی بند ہوں گے, جنہوں نے کھلنا ہے وہ, ان کے کہنے پہ کسی نے دکان کیا, کسی نے کھوکا بھی بند نہیں کرنا. پشاور میں جو بازار بند ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں, جو کھلے ہوں گے وہ کھلے رہیں گے, ورنہ لگ گئی شرط. جو پشاور کا سب سے مشہور بازار ہے اس کو کہتے ہیں کارخانوں مارکیٹ, ان کو بتائیں کہ وہ بند کر کے دکھا دیں, وہ کھلی رہیں گی. چیمبر آف کامرس والوں سے میری اتوار کو بھی کھلی رہے گی؟ جی, چیمبر آف کامرس پشاور سے میں نے رابطہ کیا کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ شٹر ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. 1-2 شہروں میں اور میں نے چیک کیا, یہ سچ کچھ نہیں ہونے لگا. یار کسی کا مطلب بے وقت کی راگنی جو ہے نا, اس پہ کوئی کان نہیں دھرتا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. وہ تو میں نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا
کہ لاہور جو ہے وہاں پر پنجاب میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سندھ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، کشمیر میں کوئی رہا نہیں، گلگت بلتستان میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لے دے کے ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، ایک انہوں نے ریلی نکالنی ہے، وہاں سے ایک جلسہ کرنا ہے چوک یادگار وغیرہ سے قصہ خانی سے، یہ وہ کریں گے اور ایک سڑک بند کریں گے۔ میں تو ان کو بولا تھا کہ یہ تو دھمکی دے رہے تھے، مجھے تو یاد ہے جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پٹری بند کریں گے، ہم موٹر وے بند کریں گے اور جی ٹی روڈ بند کریں گے اور خیبر پختونخوا کا رابطہ کاٹ دیں گے پورے ملک کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کر کے دکھا دیں۔ ہم نے عوام کو بولا ہے کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں پولیس نہیں ہے، ڈی پی او نہیں ہے، ڈی سی نہیں ہے، اگر یہ سڑک بند کریں گے، ہمارے پاس یہاں حکومت ان کی ہے، پھر عوام آئے گی اور اپنے راستے اور پٹریاں اور موٹر ویز وہ خود کھول لیں گے، وہ پھر ہمیں طریقہ آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نہیں۔ باقی جتنی یہ 8 فروری کی انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی تھی یار، وہ تو بسنت کی گڈیوں میں اس کے رنگوں میں جا کے کہیں گم ہی ہو گئی، اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ 8 فروری کو بھی کچھ ہے یا نہیں۔ 8 فروری کو تو آپ ابھی اپنے پروگرام میں ARY میں پول کرا لیں کہ 8 فروری میں آپ نے احتجاج میں جانا ہے یا بسنت میں جانا ہے۔ لوگ کراچی میں بیٹھ کر بسنت کی تیاریاں، پشاور میں بیٹھ کر بسنت کی تیاریاں کر رہے ہیں، پورے ملک میں بسنت کی تیاری ہو اس کا نہیں، لیکن اس سے ہٹ کے میں بسنت تو ظاہر ہے کہ بحیثیت مجموعی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں منائی جا رہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی ظاہر ہے صوبے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، فائنلی اس پہ بڑے سوال اٹھتے تھے کہ دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کو معلومات ملیں، ان کو بریف کیا جائے، اور پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ فائنلی ہو بھی گیا۔ تو اب اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا بھی دیرینہ مطالبہ تھا نا کہ اگر یہ سیریس ہیں تو اس طرح کے اجلاس میں بیٹھیں، اور وزیر اعلیٰ نے اس کی سربراہی بھی کر لی، تو یہ چیزیں وزیر اعلیٰ کے لیے بہتری کی طرف جا رہی ہیں، مطلب ایز فار ایز دا گورننس از کنسرنڈ آپ کی نظر میں؟ بالکل جا رہی ہیں۔ اب تو وزیر اعلیٰ جو ہے تو میں اس کو ہی از ناٹ اے بیڈ گائے ناؤ ہی از اے گڈ بوائے، اور اس کو جو ہدایات دی گئی تھی وہ اس پہ عمل انہوں نے کرنا شروع کر دیا، جو وزیر اعظم نے اس کو بتایا تھا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر۔ جی بالکل، ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو درست کرنا یہ پہلی اولین ذمہ داری ہوگی، اور صوبائی خود مختاری کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کے بعد امن و امان قائم رکھنا یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ابھی تک جتنے پیسے آپ کو تقریباً 700-800 ارب روپیہ جو قبائلی اضلاع کے لیے دیا گیا ہے، وہ پیسے ادھر لگائیں۔ جو آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر میں 705 ارب روپے دیے گئے ہیں، اپنے آپ کو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کریں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کریں، ہم آپ کو مزید پیسے دیں گے، فنڈز دیں گے، آپ چلائیں، اور اپنے صوبے کا سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اپنی ریاستی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو پرائیورٹی نمبر 1 رکھے۔ تو میرے خیال میں وہ ان باتوں کو سمجھ گئے ہیں، اینڈ ناؤ ہی از اے گڈ بوائے۔ ناؤ از اے گڈ بوائے۔ قادر مندوخیل صاحب، میں ظاہر ہے کہ یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ میں کیا سچویشن ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹس تو کافی آ رہے ہیں کہ شارع فیصل کو بلاک نہیں کرنے دیں گے، اس سے پہلے بھی ہم ریئیکشن تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں، کچھ کارکنان کی نظر بندی کی بھی خبریں تھیں۔ آپ کو لگتا ہے قادر مندوخیل صاحب کہ ایسا کچھ یہ پروٹیسٹ سندھ کی حد تک کر پائیں گے؟ پنجاب میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گڈیاں ہی اڑانی ہیں، وہاں پر تو بسنت منائی جا رہی ہے، تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پشاور کی بھی انہوں نے اطلاع دی تھی، تو سندھ میں آپ کو لگتا ہے یہ نکل پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے بڑا اس پہ بینک کیا تھا کہ جب وزیر اعلیٰ کراچی میں آئے تھے، سندھ میں آئے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو باہر نکالا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اشفاق، شفیع جان صاحب میرے ساتھ شو میں اس نے اناؤنس کیا تھا کہ 9 جنوری کو وزیر اعلیٰ جائیں گے کراچی، اور پیپلز پارٹی ہم نے اس وقت بھی میں نے آفر کیے کہ کھانے کی دعوت بھی ہے اور اجرک ٹوپی بھی پہنائیں گے، اختیار ولی صاحب بھی بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد آ گیا، اور ہم اس کو مہمان نوازی کریں گے، یہ جہاں جانا چاہے اگر اتفاق سے وہی پینل موجود ہے لیکن چینل دوسرا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ آئے تھے، شفیع جان صاحب کے ساتھ تھے، جہاں پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 25 کروڑ کے پاکستان کے لوگوں کو بھی بلایا تھا۔ کراچی 4 کروڑ آبادی والے شہر ہے، حیدرآباد لگ بھگ 9 لاکھ 1 کروڑ کی آبادی والے شہر ہے۔ 2 دن تک پیپلز پارٹی کے شکریہ ادا کرتے کرتے، قادر خان مندوخیل کے شکریہ ادا کرتے کرتے، شفیع جان صاحب بہت سارے شو میں میرے ساتھ تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس 4 کروڑ 5 کروڑ یا 25 کروڑ کے لوگوں میں کتنے لوگ ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ تھے، اور کراچی حیدرآباد کی سڑکوں پہ کتنے لوگ ساتھ تھے۔
اور اس کے بعد جب ان کو نہیں ملا رسپانس نہیں ملا تو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا، تو 32 گھنٹے پہلے ان کو جلسے کا NOC دیا ہے. علی مادر شیخ صاحب نے انکار کر دیا ہے، اور پھر جلسہ گاہ میں پہنچنے کی بجائے وہ میرے اور شہباز شریف اور مخبر خاص کے حلقے میں پہنچے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کو، اور اس کے بعد کراچی کے دوسرے علاقوں میں، اور رات 12 بجے یہ جلسہ گاہ کے قریب پہنچے، اور کتنے لوگ تھی جو موبائل آن کیا تھا وہ آپ خود دیکھیں. اب جو صورتحال ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ جو وزیر اعلیٰ نے بیان دیا تھا وہ PTI کے نہیں دیا تھا، وہ جماعت اسلامی جو آئے دن مین جو کراچی کا شارع ہے شارع فیصل، اس پہ جو ہے نا دھرنا دیتے ہیں، جو پورا کراچی کو جام کرتے ہیں، اس کا ٹریفک جام کرتے ہیں. ایک شارع ہے کراچی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو روز روز یہ دھرنا اور یہ سارا آپ کو نہیں کرنے دیں گے، اس طرح نہ کرے، کیونکہ انہوں نے جو بہت سارے اعلانات کیے ان کے پاس خود جماعت اسلامی کا امیر حفیظ نعیم صاحب جو ہے نا وہ ہار چکا ہے صوبائی اسمبلی کا سیٹ، مگر سیٹ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے. سیٹ نہیں چھوڑا ہے، نہ استعفیٰ الیکشن کمیشن کو دے بس اعلان کیا میں نہیں لوں گا سیٹ. 2 سال سے جو ہے نا وہ سیٹ خالی پڑی ہے، اس پہ الیکشن بھی نہیں ہو رہا ہے. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ PTI نے جو یہ سب کچھ کیا ہے یہ کس چیز کے لیے کیا ہے؟ آپ مجھے آپ نے خود بتایا کہ اتوار والے دن تو ویسے کراچی بند ہوتا ہے، میں اپنے حلقے میں گھومتا ہوں، اتوار والے دن ہفتے والے دن کوئی رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، کوئی سمندر کے کنارے پہ جاتا ہے، تو یہ تو تفریح کا گھومنے پھرنے کا ہے. اب شفیع جان صاحب نے 4 سوال آپ کے سامنے رکھے کہ پیجام ہوگا، تو جب پیجام ہوگا تو آپ کی ریلی کیسی جائے گی؟ آپ کوئی پیدل ریلی لے کے جائیں گے؟ اور شٹر ڈاؤن ہوگا وہ تو ویسے بند ہوگا، اتوار والے دن ہوگا. پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں لوگ اظہار ہمدردی کریں گے عمران خان کے ساتھ، تو میں نے کہا جہاں پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے ویلکم کیے، اجرک ٹوپی پہنا ہے جو کہ ان کو عزت راس نہیں ہے، انہیں واپس کر دیے ہماری کلچر اور اپنی تہذیب اور اس کے خلاف ہو، لیکن کتنے لوگ تھے جہاں فری اینڈ ملا تھا. تو اب جا کے اتوار والے دن کتنے لوگ اکٹھے کر سکیں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب، آپ ظاہر ہے کہ سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت جو مذاکراتی ایک پروسیس تھا آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس پہ کوئی بات آگے بڑھ سکے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں ایک جانب اختیار ولی خان صاحب جو حالیہ اپڈیٹس ہیں ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کے لیے کہ ہی از اے گڈ بوائے ناؤ، دوسری جانب تحریک انصاف احتجاج کا پلان تو کر رہی ہے لیکن کنکریٹ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی اب تک. آج کی ہو سکتا ہے میٹنگ کے بعد کچھ آ جائے کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن دن بہت کم باقی ہیں تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اٹس نیور ایزی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کس طرف جا رہی ہے تحریک انصاف کی گاڑی؟ بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کا سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے، انڈاؤٹیڈلی. یہ کسی طرح کا آپ سروے کرا لیں، پول کرا لیں، جو بھی کرا لیں، عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. نہیں ہے آپ کے سربراہ جی میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ اپنی بڑا نکال لیجیے گا. قادر صاحب لیٹ ہم اسپیک پلیز. جی تو وہ تو عمران خان کو پاپولیرٹی میں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. وہ تو ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہوا تھا سارا کام. اب بات یہ ہے کہ کیا PTI کسی بڑے پروٹیسٹ کا مکمل ہو سکتی ہے ان حالات میں یا وہ کر پائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ PTI کے پاس وہ لیڈرشپ جو پبلک موبلائز کر سکتی ہے وہ موجود نہیں ہے. جو ابھی حالیہ لیڈرشپ ہے PTI کی، جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، وہ وکلا کے حوالے ہے ساری PTI جو ہے اس وقت. اور یہ وہ وکلا ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بڑی تحریکیں نہیں چلائیں، اور اس وقت PTI ایک عام حالات میں نہیں، ایک غیر معمولی حالات میں پالیٹکس کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی کالز دینا سے پہلے PTI کو اپنا ہوم ورک پورا کر لینا چاہیے تھا. اب تک جو میں گراؤنڈ پہ لوگوں سے ان ٹچ ہوں، بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں، تو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کس نے کرنا کیا ہے. کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی آ کے ملا نہیں ہے، کوئی موبلائزیشن نہیں ہے. ہم لوگ جیسے کرتے تھے نا، جو پرانے سیاسی لیڈرز آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہی پرانے ہیں، تو وہ ان کو پتا ہے کہ گلیوں محلوں میں جا کے لوگوں کو موبلائز کرنا پڑتا ہے. ریزسٹنس تو ہمیشہ ملی ہے. کب کسی جماعت نے کھلا چھوڑا ہے کہ جی آپ پہیا جام کر لیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے؟ یہ آئرن فسٹ کے ساتھ ہمیشہ ڈیل ہوتا ہے. کب کسی حکومت نے، جو سیاسی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنی اپوزیشن کو کھلا فری فیل دیا ہو کہ جاؤ جی جو مرضی کر لو، کبھی پہیا جام کرو، کبھی لوگ لے کے اسلام آباد آ جاؤ، کبھی کچھ کرو؟ تو ریزسٹنس تو ملے گی، سیاست میں ریزسٹنس تو ملتی ہے. تو لہٰذا اپنی کوئی پالیسی وضع کرنی پڑے گی PTI کو، کوئی ایسی لیڈرشپ
پیدا کرنی پڑے گی کہ دو چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو لیڈرشپ حاضر لیڈرشپ ہے وہ تو ویسے ہی عمران خان سے ملاقات نہیں کر پا رہی. پی ٹی آئی تو عمران خان رہائی تحریک سے لے کے عمران خان سے ملاقات تحریک تک تو آ گئی ہے. یہ تو ویسے ہی پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہے کہ پی ٹی آئی نے ہیز لاسٹ دیٹ گراؤنڈ جہاں پہ وہ چلے تھے. جب عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو لگتا تھا کہ جی عمران خان صاحب زیادہ دن جیل میں نہیں رہ سکیں گے کیونکہ عوام سڑکوں پہ آ جائے گی, بہت بڑا یہاں پہ ایک مجمع جمع ہوگا, کچھ ہوگا, تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو ایک پبلک سپورٹ تھی اس کو موبلائز نہیں کر پائی پی ٹی آئی فار سم ریزن. اور آج نہیں, لیکن پی ٹی آئی سے ہٹ کے اس وقت جو ریزسٹنس ہے یا اس وقت جو احتجاج کی قیادت ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب یا راجہ ناصر عباس صاحب یہ لوگ کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اب تو وکلا کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں ہے. گو کہ تحریک انصاف کی قیادت ان کے پاس ہے لیکن احتجاج کی قیادت تو کسی اور کے پاس ہے. نہیں, کسی اور کے پاس کیسے ہے؟ وہ اکیلے تو فیصلہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے پی ٹی آئی کے اجلاس میں ہی فیصلہ کیا تھا, یہ جس میں انہوں نے صدارت کی تھی اور اجلاس پی ٹی آئی کا تھا, اس میں فیصلہ ہوا تھا. تو اس کا مطلب پی ٹی آئی از آن بورڈ. ویسے میری جو پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ جی شٹر ڈاؤن کریں, اور آدھی مارکیٹیں ویسے بند ہوتی ہیں, آدھی مارکیٹیں خان صاحب کے پیار میں بند ہو جائیں گی, تو بس شٹر ڈاؤن ہو جائے گا, کافی ہے. بٹ وہ چونکہ سنڈے ہے نا, بٹ یہ اچکزئی صاحب کا جو اعلان تھا اس کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. وہ چاہے وہ اندر سے مانے نہ مانے, لیکن وہ پی ٹی آئی مضبوطی کے ساتھ اچکزئی صاحب کے اعلان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور ساری میٹنگز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ میٹنگز پبلک ان کو اپنے ورکرز کے ساتھ کرنی ہے, عوام کے ساتھ نکلنے ہیں, وارڈ لیول تک جانا ہے. بہت بڑا کام ہے یہ جو سر پہ اٹھایا 8 تاریخ کا. اینڈ آئی فیئر کہ یہ کوئی بہت سکسیسفل ایونٹ نہیں ہوگا 8 تاریخ کو. چلیے جی, شفیع جان صاحب سے اس پہ جواب لیں گے لیکن ایک بریک لے لیتے. بریک کروں گے, اسٹے ود اس.